अस्सलामु अलैकुम नाजरीन मतीउद्दीन मखसूस अंदाज में झुकाई देकर फिदाई सिपाहियों के वारों को रोकता और उन्हें ज़रब लगाने की कोशिश करने लगा। वो अपनी कोशिश में कामयाब भी हो गया। दो मुहाफ़िज़ बुरी तरह घायल होकर मैदान से निकल गए। ये देखकर शेख कबीरुद्दीन का माथा ठनक गया। उसने गैर महसूस अंदाज में शेख अबू रज़िया को कोई इशारा किया। शेख अबू रज़िया चुपके से आगे की सिमत खिसक गया। मतीउद्दीन को यह एहसास ही न हो सका कि मुहावजों के अलावा शेख अबू रज़िया भी मैदान में उतर आया है। जो ही मतीउद्दीन का रुख दूसरी जानिब मुड़ा तो शेख अबू रज़िया बर्क़ की मानद उस पर टूट पड़ा। उसने तलवारों के दस्तों की ऐसी ज़रबें मतीउद्दीन के सर पर लगईं कि उसके होश गुम होते चले गए। मतीउद्दीन बेहोश होकर उनके सामने ज़मीन पर गिर पड़ा। शेख कबीरुद्दीन ने मुहावजों को हिदायत की कि वो उसे ले जाकर कला के जिंदा खाने में डाल दें। मुहाफ़िज़ तामील में मसरूफ़ हो गए। शेख अबू रज़िया मुतफक्किर अंदाज में शेख कबीरुद्दीन की जानिब बढ़ा। शेख और रईस है, आप इस बदतमीज़ नौजवान को कत्ल करने की बजाय ज़िंदा रखने पर क्यों बज़िद हैं? हालांकि इसकी बेअदबी का तकाजा यह सज़ा नहीं था। शेख कबीरुद्दीन उसकी बात पर हंस पड़ा। तुम नहीं समझोगे अबू रज़िया, गुलवकोज़ की कमज़ोरी मतीउद्दीन है और मतीउद्दीन की कमज़ोरी गुलवकोज़ है। हम इन दोनों के इन नाजुक पहलू से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। मतीउद्दीन की जहानत और शुजाअत का मुज़ाहरा हम देख चुके हैं। तुम फिक्र न करो, थोड़े अरसे की बात है, यह भी हमारे ढाब पर आ जाएगा। अलबत्ता हमारा हुक्म है कि इसकी ग़िज़ा में जन्नती मशरूब खसूसी तौर पर वाफिर मिकदार में फ़राहम किया जाए। शेख कबीरुद्दीन मक्काराना अंदाज में मुस्कराते हुए बोला तो शेख अबू रज़िया के दांत दिखाई देने लगे। नाजरीन, वो घुड़सवार उसकी जानिब अकाबी निगाहों से देख रहा था, जो तेज़ रफ्तारी से उसकी जानिब बढ़ रहा था। वो दरख्तों के झुंड से निकलकर बहुत जल्द उन लोगों को तलाश करने में कामयाब हो चुका था। वो काफ़ी देर से दूर रहते हुए उनका ताक़ुब कर रहा था। उस वक्त उसे बड़ी हैरत हुई जब वो काफ़िला कुछ देर के लिए ठहर गया और उनमें से एक घुड़सवार अलग होकर उसकी जानिब बढ़ने लगा। वो दिल में सोचने लगा कि क्या वो लोग अपने ताक़ुब से बाखबर हो चुके हैं। फिर अपनी नादानी पर मुस्करा कर वो उस घुड़सवार का ठहर कर इंतज़ार करने लगा, जो बरक़ रफ्तारी से उसकी जानिब बढ़ता चला रहा था। वो घुड़सवार बगोले की मदद बढ़ता हुआ उसके करीब पहुंच गया। उसने अपने घोड़े को बागें खींच कर रोका। वो गुस्सीली निगाहों से उसकी जानिब देखने लगा। कौन हो तुम और 3 दिन से हमारा ताक़ुब किस खुशी में कर रहे हो? वो चीख कर बोला। मैं कौन हूँ इससे तुम्हें कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। तुम यहाँ क्यों आए हो, इस बारे में बताओ तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसने सर्द लहजे में पूछा। तुम खुद को समझते क्या हो? अगर इतना ही दम है तो मैदान में आओ, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। वो हत्थे से उखड़कर चीखा। मुझे तुमसे मुकाबला करने का कोई शौक़ नहीं, आने की वजह बताओ और चलते बनो। वो बदस्तूर सर्द लहजे में गुर्राया। उसके चेहरे पर नागवारी के तासुरात नमूदार हो गया। तुम्हारी ये जुर्रत है? वो अपने आप पर काबू रख न पाया। दूसरे लम्हे उसके हाथ में चमकती हुई तलवार लहराने लगी। उसकी हरकत के बावजूद उसका दिमाग ठंडा रहा। नादानी का मुजाहरा मत करो, सीधी तरह अपने आने की वजह बयान करो और वापस लौट जाओ। उसने हाथ के इशारे से उसे मना करते हुए कहा। मैं तुम्हारे ताक़ुब का यह सिलसिला ही हमेशा के लिए ख़त्म करने आया हूँ, समझे तुम? वो दांत कचकचा कर बोला। यह सुनकर उसके चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट खेलने लगी। ठीक है, तुम अपनी मौत के इतने ही दीवाने हो रहे हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन मरने से पहले इतना ज़रूर जान लो कि मेरा नाम शंख खान है और मैं खासुन नस्ल ततारी हूँ। हो तो क्या हुआ, मैं किसी ततारी से डरने वाला नहीं हूँ। वो तेज के आलम में चीखा। दूसरे लम्हे उसकी तलवार हरकत में आई और शंख खान की जानब बर्क़ की रफ्तार से लपकी। शंख खान झुकाई देकर उसके वार को खाली कर गया। वो ये देख कर आपे से बहर होने लगा। उसने पे दर पे कई वार किए, मगर शंख खान हर बार उसे झल देने में कामयाब हो जाता था। अपने वारों को रेगा जाता देखकर वो संभल गया। उसे यह अंदाज़ा हो गया कि उसका मद्दे मुकाबले आम शख्स नहीं है। उसने फौरी तौर पर अपने दिमाग को ठंडा किया। शंख खान उसके एतवार में तब्दीली महसूस करके चौंक गया। वो बेहद काया शिकारी था। वो समझ गया था कि फ़िदाई अब जज्बातियत के दायरे से बाहर निकल आया है, लिहाजा उसे भी खेल का सिलसिला बंद कर देना चाहिए। फिर दोनों आपस में नबरदज़मा हो गए। दोनों की जानब से तरह तरह के वार एक दूसरे की ज़िंदगी को मिटाने की कोशिश करने लगे।
شاہ خان کو اپنے جسم میں تھکان کا بخوبی احساس تھا، مگر وہ ایک ماہر شکاری بھی تھا۔ فدائی کا وار چل گیا، اس کی تلوار گھوڑے کے جسم کو چیرتی ہوئی دوسری جانب نکل گئی۔ شاہ خان گھوڑے سے الٹ کر زمین پر جا پڑا۔ فدائی یہ دیکھ کر جارحانہ انداز میں اس پر پل پڑا۔ شاہ خان اس کی ذہانت پر اشش کر اٹھا۔ اس نے زمین پر ہی لوٹیاں لگاتے ہوئے فدائی کے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دیں۔ گھوڑا بری طرح سے ہنہناتا ہوا زمین پر جا گرا۔ فدائی شاید وار کے انجام سے واقف ہو چکا تھا۔ اس نے تیزی سے زمین پر کلاں بازی لگائی اور سنبھل کر کھڑا ہو گیا۔ شاہ خان بھی اس دوران سنبھل چکا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے ایک بار پھر ٹکرا گئے۔ یوں لگا جسے کھلا نیلنگو آسمان اس خوفناک لڑائی کو دیکھ کر سہم گیا ہو۔ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوششیں جاری رہیں۔ شاہ خان اپنے مخصوص تاتاری دو پیچ استعمال کرنے لگا۔ فدائی کئی بار مشکل اس کے وار سے بچ پایا۔ بالآخر شاہ خان کا وار کارگر ثابت ہوا۔ شاہ خان کی تلوار اس کے پیٹ کو چیرتی ہوئی دوسری جانب نکل گئی تھی۔ فدائی کا جسم بری طرح سے جھٹکے کھا رہا تھا۔ شاہ خان نے حقارت سے اس کی جانب دیکھا۔ فدائی کی آنکھوں میں اس کے لیے نفرت کی چنگاریاں چمکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ شاہ خان نے اپنی تلوار پر نگاہ ڈالی جو فدائی کے خون سے تر تھی۔ شاہ خان تلوار لے کر فدائی کے قریب بیٹھ گیا اور اس کے لباس سے تلوار کا پھل صاف کرنے لگا۔ فدائی اس کی حرکت پر تل ملا سا گیا۔ وہ اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا، مگر اس کی ہمت ابھی تک برقرار تھی۔ شاہ خان اس کی جوان مردی کا معترف ہو گیا۔ اس نے ماتھے پر انگلی رکھتے ہوئے اسے الوداع کہا۔ اسی لمحے فدائی کے جسم میں حرکت ہوئی۔ وہ بڑے زور سے تڑپا کہ اس کی چیخ سے چرند پرند دہل کر رہ گئے۔ اس نے اپنی پوری قوت بروئے کار لاتے ہوئے کوئی چیز شاہ خان کے چہرے پر دے ماری تھی۔ شاہ خان کو اپنے چہرے پر گرد کی لہر محسوس ہوئی۔ دوسرے لمحے اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے سر کو بہتیرا جھٹکا مگر بے سود وہ بل کھا کر فدائی کے جسم پر گرتا چلا گیا۔ وہ شاید کوئی دوانما صفوف تھا جس نے شاہ خان کے ہوش و حواس معطل کر ڈالے تھے۔ کھلے آسمان تلے ویران علاقے میں دو بے جان جسم پڑے ہوئے تھے۔ آسمان پر کئی چیلیں تازہ خوراک دے کر جمع ہونا شروع ہو گئیں۔ ناظرین، قاضی جمال الدین ابن واصل سلطان رکن الدین بیبرس کے حکم پر حماد چلے آئے۔ سلطان رکن الدین بیبرس نے انہیں حماد میں قاضی کے منصب پر تعینات کیا تھا۔ قاضی جمال الدین اپنی فہم و فراست اور پرکشش شخصیت کے باعث بہت جلدی لوگوں میں مقبول ہو گئے۔ قاضی ابن واصل کو جامع حماد میں واعظ کے لیے خصوصی طور پر دعوت دی جاتی ہے تاکہ لوگ دین کی آگاہی پا سکیں۔ قاضی ابن واصل نے اپنی شعلہ بیانی سے لوگوں کا ایمان تازہ کر دیا۔ قاضی ابن واصل کو جلدی فدائی گروہ کے عقائد اور ان کی قتل و غارت کے بارے میں علم ہو گیا، تو انہوں نے برملا ان کی مخالفت کی اور ان کے عقائد پر کڑی تنقید کرتے ہوئے انہیں توبہ کرنے کی نصیحت کی۔ اس دوران قاضی ابن واصل نے باطنی تاریخ اور عقائد پر ایک جامع رسالہ تحریر کیا۔ اس رسالے میں انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں فدائیوں کے عقیدہ ایمان پر کڑی تنقید کرتے ہوئے یہ ثابت کیا کہ وہ راہ حق سے دور ہٹ چکے ہیں اور انہیں دائرہ اسلام میں شمار کرنا نادانی شمار کی جائے گی۔ یہ ایک رائے تھی جو قاضی ابن واصل جیسے ممتاز مبلغ عالم نے اپنے تجربات و مشاہدات کی روشنی میں تیار کی تھی۔ ان کے بیان کردہ دلائل میں ایسا استحکام تھا کہ باطنی گروہ کے لوگ بلا جواب ہو کر رہ گئے۔ تھوڑے ہی عرصے میں فدائیوں نے یہ محسوس کر لیا کہ قاضی ابن واصل کا مزید زندہ رہنا ان کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ وہ اپنے تئیں کوششوں میں مصروف ہو گئے۔ 2 بار قاضی ابن واصل پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، مگر یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ وہ بچ گئے۔ والی حماد نے یہ دیکھ کر فوری طور پر قاضی ابن واصل کی حفاظت کے لیے خصوصی انتظام کیا۔ ہر عام و خاص کی تلاشی لی جاتی، پھر انہیں عدالت میں آنے دیا جاتا۔ نئے مقدمات پر خاص طور پر نظر رکھی جاتی ہے۔ اس کڑی سختی کے باعث لوگوں کو پریشانی ہونے لگی ہے۔ قاضی ابن واصل کے سامنے طرح طرح کی شکایات پیش ہونے لگی ہیں۔ پہل تو قاضی موصوف نے پہلوتئی سے کام لیا۔ جب شکایات کا باب طوالت کا شکار ہونے لگا تو انہوں نے اتنی نرمی ضرور کی کہ خواتین کی جامع تلاشی کا سلسلہ موقوف کروا دیا۔ ایک دن وہ اپنی عدالت میں بیٹھے اپنے فرائض انجام دے رہے تھے کہ ایک مقدمہ ان کے سامنے پیش ہوا۔ وہ دونوں میاں بیوی رہ چکے تھے۔ شوہر نے غصے کے عالم میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور بعد میں طلاق سے صاف مکر گیا۔ چونکہ یہ تلخی کا معاملہ تنہائی میں ہوا تھا، اس لیے کوئی گواہ بھی موجود نہیں تھا۔ بیوی نے قاضی ابن واصل کو یہ درخواست دی کہ چونکہ اس کا شوہر اسے طلاق دے چکا ہے
لہٰذا وہ اس سے کوئی واسطہ رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ قاضی موصوف نے اس عورت کا موقف سن کر اس کے شوہر کو طلب کیا۔ 2 دن بعد مقدمے کی دوبارہ سماعت ہوئی تو قاضی بن وصل نے تنہائی میں مرد سے تمام معاملہ پوچھا۔ مرد نے حلف اٹھا کر یہ بیان دیا کہ اس سے ایسی کوئی حرکت سرزد نہیں ہوئی، اس کی بیوی بلا وجہ اسے چھٹکارا پانا چاہتی ہے، وہ اس کے تمام حقوق پورے کر رہا ہے، اور تمام رشتہ دار اور اہل محلہ اس بات کے گواہ ہیں کہ میں نے کبھی اسے انگلی تک نہیں لگی۔ اس نے قاضی بن وصل سے استدعا کی کہ وہ اس کی بیوی کو سمجھیں اور اس کے دماغ کے فطور کو دور فرمائے۔ قاضی بن وصل یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ انہوں نے اس عورت کو بھی وہیں طلب کر لیا اور اسے دریافت کیا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ وہ عورت بدستور اپنے بیان پر قائم رہی اور اس نے اس طلاق کی وجہ اپنے دین کی سلامتی قرار دی۔ اس عورت نے یہ بھی کہا کہ وہ بھی اپنے شوہر سے مطمئن ہے اور اس سے فراق نہیں چاہتی، مگر وہ اپنی آخرت کو داغدار نہیں کر سکتی۔ قاضی بن وصل کے لیے یہ معاملہ بڑا گھمبیر صورت اختیار کر گیا تھا۔ عورت کے طرز بیان سے یہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ سچ بول رہی ہے، جبکہ مرد کے بیان میں کوئی خامی نہیں تھی۔ فیصلہ خاصا کٹھن کن ثابت ہو رہا تھا۔ وہاں موجود لوگوں میں دلچسپی دکھائی دینے لگی۔ قاضی بن وصل نے اہل محلہ کے چند افراد اور دونوں کے رشتہ داروں سے بھی پوچھ گچھ کی۔ بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ شرع کے مطابق مرد کی گواہیاں زیادہ مضبوط ہیں اور عورت کا موقف کمزور ہے، لہٰذا انہوں نے مرد کے حق میں فیصلہ سنا دیا اور عورت کو گمراہ قرار دیتے ہوئے اسے کڑے الفاظ میں تنبیہ کی۔ عورت خاموشی سے قاضی بن وصل کی بات سنتی رہی۔ اس کے بگڑے تیور اس بات کی غمازی کر رہے تھے کہ اسے قاضی بن وصل کا فیصلہ پسند نہیں آیا۔ یک وہ برق کی مانند اچھلی اور قاضی بن وصل پر ٹوٹ پڑی۔ لوگ اس عورت کی تراری دیکھ کر دم بخود بیٹھے رہ گیا۔ اس عورت کے ہاتھ میں ایک لمبے پھل والا خنجر دکھائی دیا جو بجلی کسی تیزی سے قاضی بن وصل کے جسم میں اتر گیا۔ قاضی بن وصل کی تیز چیخ کمرہ عدالت میں گونجی تو وہاں عجیب سی کھلبلی مچ گئی۔ محافظ سپاہی تیزی سے اندر کی جانب دوڑے۔ وہ عورت وحشانہ انداز میں قاضی بن وصل کو ٹھوکریں رسید کر رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ گھمایا اور خنجر کا دوسرا وار قاضی بن وصل کے جسم میں اترنے کی کوشش کی۔ اچانک ایک مضبوط ہاتھ اس کی کلائی پر جم گیا۔ وہ عورت چونکتی ہوئی مڑی۔ وہ ایک ادھیڑ عمر شخص تھا۔ اس کا ہاتھ تیزی سے گھوما اور فضا میں تماچے کی آواز گونجی۔ وہ عورت چکراتی ہوئی پیچھے کی جانب الٹ گئی۔ خنجر اس کے ہاتھ سے چھوٹ چکا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کا شوہر برق رفتاری سے خنجر کی جانب لپکا۔ وہ اجنبی شاید اس کی کوشش کو تاک گیا تھا۔ اس نے تیزی سے اس کی ٹانگوں میں گھٹنا ڈال کر اسے سر سے اوپر اچھال ڈالا۔ وہ چلاتا ہوا زمین پر جا گرا۔ اسی اثنا میں دوسرے لوگ بھی میدان میں اترے۔ ان کے ہاتھوں میں خنجر دکھائی دے رہے تھے۔ وہ پل بھر میں اندر آنے والے محافظوں پر ٹوٹ پڑے۔ دیکھتے ہی دیکھتے عدالت میں لاشیں بکھر گئیں۔ کمرہ عدالت میدان جنگ کا نقشہ بن چکا تھا۔ وہ سب فدائی تھے جو بھرپور انداز میں یہ کوشش کر رہے تھے کہ قاضی بن وصل کو مکمل طور پر ہلاک کرایا جائے، جبکہ قاضی بن وصل کمر کے بل پر ساکت پڑے ہوئے تھے اور ان کے جسم سے خون بہتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اجنبی شخص نے مسلح افراد دے کر جھکائی دیتے ہوئے نہایت پھرتی سے ایک محافظ کی تلوار اپنے قبضے میں لے لیا۔ تلوار کی برق خیزی نے ان فدائیوں کی آنکھیں چندھیا دیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب زمین پر پڑے کرا رہے تھے۔ وہ عورت اس دوران اٹھ چکی تھی۔ وہ عورت کوئی اور نہیں گل وقوز تھی جو حمات میں داخل ہو کر اپنی پہلی مہم کو پایہ تک میل تک پہنچانے کے درپے تھی۔ اسے اجنبی کی مداخلت پر بے حد غصہ تھا۔ اس نے زمین پر گرے ہوئے اپنے زخمی ساتھیوں کو دیکھا تو اس کا دماغ گھوم سا گیا۔ وہ کھا جانے والی نگاہوں سے اس اجنبی کو دیکھ رہی تھی جو تلوار ہاتھ میں تھامے اسے میز گھور رہا تھا۔ ناظرین، شاہ خان کراہ کر اٹھ بیٹھا۔ درد کی شدید لہر نے اسے مدہوشی کی نیند سے بیدار کر دیا تھا۔ وہ چونک کر اپنے گرد و پیش کا جائزہ لینے لگا۔ وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، مگر اس کے لیے قطعی طور پر یہ جگہ انجان تھی۔ اسی لمحے درد کی تیز لہر نے ایک بار پھر اسے کرانے پر مجبور کر دیا۔ اس کی نگاہیں غیر شعوری انداز میں درد کے مقام کی طرف گھوم سی گئیں۔ وہ اپنی بائیں ران کو تعجب بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا جو کہ سفید پٹیوں میں لپٹی ہوئی تھی۔ وہ پہلے ہی خود کو انجان جگہ پا کر حیرت زدہ تھا کہ ران پر لپٹی ہوئی پٹیوں نے اس کی پریشانی کو دو چند کر کے رکھ دیا۔ اس کے دونوں ہاتھ مقناطیسی انداز میں ران کو ٹٹولنے لگے۔ پٹیوں پر ہاتھ پڑتے ہی درد کی لہر نے دوبارہ سر اٹھایا تو اسے یقین ہونے لگا کہ ران پر کوئی گہرا زخم موجود ہے۔
پھر جیسے اسے ہوش سا آ گیا، اس کے ذہن کے پردے پر جو شیل فدائی سے مر کا رئی کا منظر پھیلتا چلا گیا۔ فدائی نے آخری ہچکی لیتے ہوئے کوئی اوچھا وار کیا تھا جس کے باعث وہ اپنے ہوش و آواز کھو بیٹھا۔ یہاں تک تو اسے یاد تھا، مگر اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ جب دوبارہ ہوش میں آیا تو اس نے خود کو اس بستر پر لیٹے پایا جس پر لپٹی ہوئی سفید پٹیوں سے یہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اسے یہاں زخمی حالت میں لایا گیا تھا، مگر وہ کہاں ہے؟ اس کے ذہن پر ہی جان سا برپا ہونے لگا۔ کیا وہ فدائیوں کی گرفت میں ہے؟ ایک خیال نے سر اٹھایا۔ وہ چونک کر سفید پٹیوں کی جانب دیکھنے لگا۔ پٹیوں کے لپیٹنے کا انداز عام سا تھا۔ یہ دیکھ کر اسے کسی قدر حوصلہ ہوا کہ وہ فدائیوں کی گرفت میں نہیں ہے، کیونکہ ایک عرصہ تک فدائیوں کے ساتھ رہا تھا۔ اس کی نگاہ ایک بار پھر پٹیوں میں لپٹی ہوئی ران پر جا پڑی۔ وہ ایک بار پھر اپنے ذہن پر زور دینے لگا۔ جہاں تک اسے یاد پڑتا تھا کہ فدائی کا کوئی بھی ایسا وار اس کے جسم پر نہیں لگا تھا جو اسے زخمی کر دیتا۔ اس نے کمرے میں پڑی ہوئی اشیاء پر نظر دوڑی تو اسے معلوم ہو گیا کہ وہاں قریباً ضرورت زندگی کا تمام سامان موجود تھا۔ وہ شاید کسی کی قیام گاہ تھی یا پھر کوئی سرائے۔ شاہ خان اسے کوئی نام نہیں دے سکا۔ سامان کی ساخت سے اسے کسی قدر اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کسی مسلمان کے گھر میں موجود ہے۔ وہ اسی کشمکش میں مبتلا تھا کہ دروازے پر ہلکی سی آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ چونک کر اس طرف دیکھنے لگا۔ دروازہ پرانی لکڑی کا تھا، اس لیے وہ تیز چرچراہٹ کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ دروازے کے عقب میں ایک شخص اندر داخل ہوا جو کہ شاہ خان کو بستر پر یوں بیٹھے دیکھ کر یکدم ٹھٹک سا گیا۔ نوارد نامناسب صحت کا مالک تھا۔ نحیف اور دبلا پتلا سا ناتواں جسم اس کی شخصیت کو مضحکہ خیز بنے ہوئے تھا۔ شاہ خان بھی لمحہ بھر کے لیے اس عجیب الجثہ شخص کو سامنے دیکھ کر دنگ سا رہ گیا۔ شکر الحمدللہ، نوارد کے لب خوشی سے پھڑ پھڑے۔ بالآخر تمہیں ہوش آ ہی گیا۔ کیا مطلب ہے؟ شاہ خان اس کے جملے سے چونک پڑا۔ اجنبی، شاید تمہیں یہ جان کر حیرت ہو کہ تم میرے گھر میں پچھلے 1.5 ماہ سے بے ہوش پڑے تھے۔ طبیب نے مجھے کہا تھا کہ تمہیں کسی نہ کسی دن ضرور ہوش آئے گا، اس لیے میں نے تمہیں یہاں ڈالے رکھا۔ نوارد ہاتھ میں پکڑا ہوا سامان ایک جانب رکھتے ہوئے بولا۔ 1.5 ماہ سے؟ شاہ خان کو الفاظ حلق میں پھنستے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس کے چہرے پر بے یقینی سی پھیلی ہوئی دکھائی دی۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں میری بات پر یقین نہیں آئے گا، مگر سچ کو جھٹلایا بھی نہیں جا سکتا۔ نوارد کے چہرے پر ہلکی سی مسکان چھائی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ مسرور تھا، جیسے اسے دلی طور پر شاہ خان کے بیدار ہونے سے راحت ملی ہو۔ میں اس وقت کہاں ہوں؟ مجھے یہاں کون لایا تھا؟ شاہ خان نے جلدی سے پوچھا۔ تم اپنے ذہن پر زیادہ زور نہ دو، میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا۔ طبیب نے مجھے سختی سے ہدایت کی تھی کہ بدن سے زیادہ مقدار میں خون نکل جانے کے باعث تمہیں سخت کمزوری کا سامنا رہے گا، لہٰذا جب بھی تم ہوش میں آؤ تو تمہیں یہ اچھی طرح باور کرا دیا جائے کہ تم زیادہ بولنے اور سوچنے سے ہر ممکن گریز کرو، ورنہ ممکن ہے کہ بے ہوشی کا دوسرا دورہ تمہیں اپنی گرفت میں لے لے، اور یہ دورہ کتنے دورانیے کا ہوگا اس کے بارے میں طبیب کو بھی کچھ خبر نہیں۔ نوارد نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ شاہ خان اس کی بات سن کر جیسے سکتے میں آ گیا۔ اس کے چہرے پر زلزلے کے آثار عیاں تھے۔ نوارد اس کی کیفیت کو جان گیا اور نرم لہجے میں اس کی ڈھارس بندھانے لگا۔ میرا نام عبداللہ ہے اور لوگ پیار سے مجھے مدری کہتے ہیں۔ میں یہاں کا ایک چھوٹا سا بیوپاری ہوں۔ باہر سے آنے والے تاجروں سے چاول، گیہوں اور شکر خریدتا ہوں اور منافع کے ساتھ یہاں فروخت کرتا ہوں۔ نوارد بولا۔ مگر یہ کون سی جگہ ہے؟ شاہ خان کو اس کی باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ہاں، یہ تو میں بتانا ہی بھول گیا کہ تم اس وقت حماد میں موجود ہو۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ تم حماد کے بلائی مضافات میں آخری سانسیں گن رہے تھے۔ شاید تم کوئی تتاری سپاہی ہو۔ وہ مستفسرانہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ شاہ خان نے اطمینان کی سانس لی کہ وہ فدائیوں کے قبضے میں نہیں تھا، بلکہ ان کی رسائی سے بھی دور تھا۔ نہیں، میں جو بھی ہوں تمہیں سے کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے، شاہ خان تیزی سے بولا۔ بارکیف تمہارا وہ ساتھی مر چکا تھا، اسے وہیں دفنا دیا گیا تھا۔ ایک بات مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ پائی کہ تم تو تتاری ہو جبکہ تمہارا ساتھی شامی دکھائی دیتا تھا۔ عبداللہ نے وضاحت چاہی۔ وہ میرا ساتھی نہیں تھا بلکہ میرا دشمن تھا اور میرے ہی ہاتھوں ہلاک ہوا تھا۔ میں اس کے ایک اوچھے وار سے بے ہوش ہو گیا تھا، مگر زخمی تو نہیں تھا، شاہ خان نے کہا۔ یعنی تم نے اسے قتل کیا؟ عبداللہ مدری کے چہرے پر خوف سا پھیل گیا۔
شاہ خان کو اس کے رد عمل پر یہ اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی کہ وہ سیدھا سادہ تاجر ہے اور اس کے لیے چڑیا کی جان بھی بیش قیمت رکھتی ہے، اس لیے وہ فوراً سنبھل گیا۔ وہ شخص انتہائی خوفناک مہم کے لیے ہماتا رہا تھا۔ مجھے اسے روکنے کی ہدایت ملی تھی، اس کی بدقسمتی کہ وہ مجھ سے بھڑ گیا اور جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ کیا تم تتاریوں کے مخبر ہو؟ عبداللہ مدری کے چہرے کا رنگ اڑ سا گیا۔ نہیں، میں دوست ہوں، تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ شاہ خان نے اسے تسلی دی۔ میں نے ان لوگوں سے پہلے ہی کہا تھا کہ اس مصیبت کو میرے گلے نہ ڈالو، مگر وہ نہیں مانے۔ عبداللہ مدری خود کو کوسنے لگا۔ اسے شاہ خان کا وجود جیسے اپنے لیے شکنجہ دکھائی دیا۔ کون لوگ؟ شاہ خان نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ وہی جو تمہیں اس بیاباں سے اٹھا کر میرے پاس لائے تھے اور پھر چند سکے میری ہتھیلی پر رکھ کر چلتے بنے۔ عبداللہ مدری کا چہرہ اترتا ہوا دکھائی دینے لگا۔ میرے نادان محسن، شاہ خان ہنستا ہوا بولا، میں نے نہ تو کوئی غلط کام کیا ہے اور نہ ہی میں کوئی مفرور مجرم ہوں کہ تمہیں میری موجودگی پر یوں غمگین ہونا پڑے۔ اسی لمحے شاہ خان کی ران میں درد کی لہر دوڑ گئی اور اس کا چہرہ متغیر ہونے لگا۔ عبداللہ مدری اس کی کیفیت پر پریشان ہو کر اٹھ کھڑا ہوا، مگر شاہ خان نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کچھ لمحوں میں شاہ خان خود پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے چہرے پر سکون پھیلتے ہوئے دیکھ کر عبداللہ مدری نے سکون کا سانس لیا۔ وہ بے حد نازک طبع واقع ہوا تھا جس سے کسی دوسرے کا درد دیکھا نہیں جاتا تھا۔ میری ران میں کیا ہوا تھا؟ شاہ خان نے سوال کیا۔ یہ تو میں نہیں جانتا کہ اصلی ماجرا کیا تھا، مگر طبیب نے یہی بتایا تھا کہ کسی نے تمہاری ران کا گوشت بری طرح سے کاٹ ڈالا تھا کہ اندر کی ہڈی صاف دکھائی دینے لگی تھی۔ عبداللہ مدری نے جواب دیا تو شاہ خان کو اپنے جسم میں عجیب سا خوف اترتا ہوا محسوس ہوا۔ کچھ ہی توقف کے بعد عبداللہ مدری دوبارہ بولا، طبیب کا خیال ہے کہ تمہارے ساتھی کی مردہ لاش پر جب چیلوں اور گدھوں نے حملہ کیا تھا تو شاید اس وقت تمہاری ران کا گوشت بھی اڑا ڈالا ہو۔ اب میری کیا حالت ہے؟ کیا چلنے پھرنے کے قابل ہو سکوں گا؟ شاہ خان نے متفکر لہجے میں پوچھا۔ تو عبداللہ مدری کے چہرے پر مسکراہٹ سی پھیل گئی۔ اس کا صحیح جواب تو طبیب ہی دے پائے گا، وہ کل صبح آئے گا تو اس سے خود ہی پوچھ لینا۔ وہ روزانہ تمہاری ران کی پٹی بدلنے کے لیے آتا ہے۔ ویسے بھی اب تمہارا زخم کافی حد تک بھر چکا ہے، مجھے یقین ہے کہ چند ہی ہفتوں میں تم چلنے پھرنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ چند ہفتے؟ شاہ خان پریشان سا دکھائی دینے لگا۔